बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशी खिदमत है दलदल नावल एपिसोड नंबर 1। बात होश की होती है। होश से कीमती शय इस कायनात में और कोई नहीं होती। वो दीवाने जो सड़कों पर नंग तरंग फिरते हैं, कुछ मिल गया तो खा लिया, किसी ने लिबास पहनाया तो पहन लिया, वरना कोई मुश्किल नहीं। माँ मर गई थी, उसे कोई नहीं बचा सकता था। बहुत से इलाज कराए लेकिन डॉक्टर मुझे पहले ही बता चुके थे, फेफड़े इस कदर गल चुके हैं कि अब कोई उम्मीद बाकी नहीं। लेकिन डॉक्टर साहिब, अगर तुम कुछ कर सकते हो तो जरूर करो, मैं हर तरह से मदद के लिए हाजिर हूँ, डॉक्टर शाहिद ने कहा। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। हॉस्पिटल में आखिरी सांसें लेते हुए अम्मी ने कहा, एहतिशाम, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी अम्मी। वो दरअसल तुम मिस्टर एहतिशाम, बराह करम आप इन्हें ज्यादा बोलने पर मजबूर न करें, डॉक्टर ने कहा। आप खूब जानते हैं डॉक्टर, अब सब ठीक है। कुछ कहने से मेरी चंद सांसें कम हो जाएंगी और इससे ज्यादा क्या होगा। एहतिशाम, ज्यादा नहीं बोलूंगी। मेरी मुसहरी के पीछे एक चोरखाना है, उसमें मेरी डायरी है, उसे खोलकर जरूर देखना। फिर माँ मर गई थी। इस शहर में मेरे शनासा न थे। जो कोई भी था वो दूसरे शहर में था। जिंदगी की कहानी ही अजीब थी। होश संभाला तो एक छोटे से घर में तन्हा था। ये छोटा सा घर एक ऐसे मोहल्ले में था जहाँ दरमियाने दर्जे के लोग रहते थे। फिर माँ ने मुझे एक दूसरे शहर में एक स्कूल में दाखिल कराया। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 7 साल थी और इससे पहले के जितने साल गुजरे थे वो इसी घर में तन्हा गुजरे थे। पड़ोस के लोग आ जाते थे और बस इनके अलावा किसी से शनासाई नहीं थी। जिस इलाके में हम लोग रहते थे वहाँ कुछ ऐसे लड़के थे जो ज्यादा अच्छे न थे। स्कूल से भागना, सैरो तफरी, खेल कूद बच्चों के पसंदीदा मशागिल थे। माँ को पता लगा, उन्होंने उसी वक्त फैसला किया और नतीजतन मेरे लिए शहर ही बदल दिया गया। माँ उसी छोटे घर में रहने लगी। फिर जिंदगी का एक तवील तरीन दौर मैंने हॉस्टल में गुजारा। स्कूल, उसके बाद कॉलेज। माँ से मुलाकात तकरीबन ना होने के बराबर रहती, लेकिन बहरहाल मेरे दिल में अपनी माँ के लिए बेहद प्यार था। माँ बीमार हुई। बहुत अरसे के बाद मुझे इसका पता चला। डॉक्टर साहिब ने राब्ता किया। घर के बजाय अमासियो हॉस्पिटल में मुलाकात हुई और मैंने शिकायतों के अंबार लगा दिए। ये आपने क्या हालत बना ली है अपनी, इसलिए मुझे इस शहर से आने से मना करती थी। नहीं शामी, ये बात नहीं, बस ये शहर मुझे इससे नफरत है। तो फिर आप यहाँ क्यों रहती हैं? इसलिए कि मुझे यहीं रहना था। आपकी बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती। मेरी बात समझने की कोशिश न करो, बस सब ठीक है, समझ रहे हो ना। लेकिन अब एहतिशाम, डॉक्टर का कहना है कि मेरी हालत बहुत खराब है और शायद मैं जिंदगी के आखिरी लम्हात से गुजर रही हूँ। मुझे आपसे सिर्फ एक शिकायत है अम्मी। वो क्या? आपने मुझे खुद से इतना दूर रखा। ना तो मैं आपके बारे में कुछ जान सका, ना आपकी कोई खिदमत कर सका। ये जरूरी था। क्यों? क्या मेरा इतना कह देना काफी नहीं कि ये जरूरी था? माँ ने कहा और मैं खामोश हो गया। वाकई उसके बाद मेरा कुछ पूछना गैर जरूरी था, लेकिन डॉक्टर ने मुझे जो कुछ बताया आखिरकार उसका नतीजा माँ की मौत की शक्ल में निकला था। और मैं ये सोचता रह गया कि पता नहीं मैं इस कायनात में बसने वाले इंसानों से इतना अलग क्यों हूँ। बहरहाल उसके बाद इस छोटे से मनहूस घर में दाखिल होकर मैंने किसी और चीज से दिलचस्पी का इजहार न किया। माँ की तदफीन के बाद जब मैं इस तन्हा घर में दाखिल हुआ तो सबसे पहले मैंने जो चोर खाना तलाश किया जिसमें माँ के कहने के मुताबिक उसकी डायरी थी। उसके बाद मैं इस आगही की बात करूंगा जो मुझे हासिल हुई। काश इंसान अगर इस हैसियत का हामिल हो तो उसका अपनी जात से नावाकिफ रहना ही इसके लिए बेहतर होता है। कितने दोस्त थे मेरे, कितना बाइज्जत था मैं, लेकिन इस डायरी को पढ़ने के बाद मेरी जो कैफियत हुई वो बड़ी अजीबो गरीब थी। इस डायरी ने मुझे जो कुछ दिया, काश माँ इस डायरी की निशानदही न करती। काश वो ज़र्फ से काम लेकर अपनी हकीकत को छुपा जाती। वो घर बेचने के साथ साथ मैं मुसहरी, फर्नीचर और वो तमाम चीजें बेच देता और ये डायरी कभी मेरे हाथ न लगती। कितना अच्छा होता, क्या उम्दा जिंदगी गुजारता मैं। लेकिन इंसान में यही तो खामी है, वो सोचता है कि काश ये ना होता तो कितना अच्छा होता। हालांकि जो होना होता है वो हर कीमत और हर हालत में होता है। वो सीधा डायरी थी, कागजों का रंग पीला पड़ गया और बाज़ कागज इस तरह खस्ता हो गए थे कि अगर उन्हें मोड़ा जाता तो बिस्किट की तरह टूट जाते। लेकिन तहरीर बहुत अच्छी और जानदार थी।
اس میں میری ماں نے اپنی کہانی کچھ اس طرح لکھی: میرا نام مانور بانو ہے، لیکن مجھے لوگ ماہا کہتے ہیں۔ طوالت میں جانا بیکار ہے۔ زندگی کی کہانی کو جس طرح مختلف انداز میں محسوس کیا وہی میری کہانی ہے، اور وہیں سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ میں ایک طوائف کی بیٹی ہوں۔ میں نے طوائف کے کوٹھے پہ جنم لیا، وہ تمام چیزیں سیکھی جو مردوں کو رجانے اور لبانے کے لیے ایک طوائف کو سکھائی جاتی ہیں۔ ماں بہنیں مجھے یہ بتاتی رہی کہ میں اپنے حسن کی کیا قیمت وصول کر سکتی ہوں، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، ایک طوائف کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں میرے علم میں آ چکی تھی۔ مجھے نہ اپنے آپ سے کوئی شکوہ تھا اور نہ ہی اپنی تقدیر سے۔ مجھے باقاعدہ تعلیم دلائی گئی۔ میٹرک کے بعد میں نے ایف اے کیا۔ یہاں بھی ماں نے مجھے چھوٹ دی، جبکہ میری باقی دو بہنوں کو میٹرک کرایا۔ ماں کا کہنا تھا کہ اگر ایک طوائف تعلیم یافتہ ہو تو زیادہ خوبصورتی سے اپنے گاہکوں کو مطمئن کر سکتی ہے۔ اچھی گفتگو بھی بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، لیکن ماں کے خیال میں میٹرک کے بعد ہم جیسی لڑکیوں کا گھر کے ماحول سے دور رہنا مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ آزاد ماحول میں پرورش پائی ہوتی ہے۔ ہم نے جو کچھ دیکھا ہوتا ہے وہ اتنا ہوتا ہے کہ شریف زادیاں وہ سب کچھ نہیں جانتی جو ہمیں علم ہو جاتا ہے۔ یہ علم کبھی کبھی نقصان دہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ بہرحال میں نے ایف اے کیا۔ بقول ماں کے جوانی مجھ پر ٹوٹ پڑی تھی۔ بہنیں بھی یہی کہتی، اور اس ابلتی ہوئی جوانی کو ایک ایسے شخص نے دیکھا جو بہت زیادہ دولت مند تھا۔ اختیار احمد کی عمر بھی کوئی زیادہ نہ تھی۔ اس نے میری قیمت لگائی۔ ماں نے اس بھرپور قیمت کے عوض مجھے اس کے ہاتھوں فروخت کیا۔ در حقیقت دولت کے ذریعے اسے بے تحاشا رسائی حاصل تھی۔ اختیار نے ماں کو میری اتنی قیمت دی کہ اس کے بعد ماں کو کچھ مانگنے کی ضرورت نہ رہی۔ اختیار نے کہا، اب تم میری ملکیت ہو اور میں تمہیں اپنا بنا کر رکھنا چاہتا ہوں۔ ماں کو چونکہ اچھی قیمت ادا کر دی گئی تھی، اس لیے وہ بالکل خاموش ہوئی، اور اختیار مجھے لے کر ایک علیحدہ گھر میں آیا جو اس نے میرے لیے خریدا تھا۔ اختیار آدمی کچھ عجیب سا تھا۔ شروع میں اپنے بارے میں اس نے کبھی کچھ نہ بتایا، تاہم اتنا مجھے معلوم تھا کہ کسی دوسرے شہر کا باشندہ ہے اور لاتعداد ملوں اور فیکٹریوں کا مالک ہے۔ اس نے ایک احسان میرے اوپر یہ کیا کہ مجھ سے نکاح کیا، مجھے یہ یقین دلایا کہ اب میں گناہ کی اس منزل پر نہیں جہاں سے میں نکل کر آئی ہوں۔ یہ اس کا میرے اوپر بہت بڑا احسان تھا، اور میں اس احسان کے بوجھ تلے ہمیشہ دبی رہی، یہاں تک کہ میرے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اختیار نے اس کا نام احتشام رکھا۔ احتشام میری زندگی کا محور ہے، اور میں اس کے سہارے جی رہی ہوں۔ میں بالکل نہیں کہوں گی کہ قدرت نے مجھے کسی انعام سے نوازا، کیونکہ ہم لوگ تو زمین کا گناہ ہوتے ہیں، اور کیوں ہوتے ہیں یہ ہم نہیں جانتے۔ ہماری تو ایک نسل پل رہی ہے، اور اس نسل کی تکمیل میں خود میرا کوئی دخل نہیں، اس لیے میں اپنے آپ کو قصوروار نہیں سمجھتی۔ پھر اس کے بعد میں یہ کہانی پڑھتا چلا گیا۔ ماں نے اختیار احمد کے بارے میں خاصی تفصیلات لکھی۔ ڈائری میں جگہ جگہ مختلف انکشافات کیے گئے۔ وہ جگہ بتائی جہاں اختیار احمد صاحب رہتے تھے۔ اختیار احمد صاحب نے کبھی کبھی خود ہی جذباتی ہو کر آہستہ آہستہ اپنے اور اپنے گھر کے بارے میں انکشافات کر ڈالے۔ ڈائری میں بہت سے کرداروں کا تذکرہ تھا جو اس دوران ماں سے ہی ملتے رہے، اور انہیں اختیار کے اس عمل کے بارے میں معلوم تھا۔ میں یہ پوری ڈائری پڑھتا رہا۔ مجھے اپنے آپ سے آگہی حاصل ہوتی رہی۔ خیر، اپنے آپ کو میں کوئی عجیب شخصیت تو نہیں کہہ سکتا، لیکن بہرحال یہ جانتا تھا کہ کچھ لوگ میرے اپنے ہیں۔ یہاں تک کہ اس شہر کے ایک حصے میں جو علاقہ ریڈ لائٹ ایریا کہلاتا ہے، اس میں میری نانی اور میری خالائیں موجود تھی، لیکن ان کے بارے میں سوچنا بھی گناہ تھا میرے لیے۔ البتہ جو کچھ مجھے معلوم ہوا اس نے خود میری نگاہوں میں اپنی وقت گرا دی۔ پھر میں نہ جانے کب تک بے یار و مددگار پھرتا رہا۔ اختیار احمد صاحب نے جو مکان ماں کو خرید کے دیا وہ بہت بڑا تھا، اور جب انہوں نے میری ماں سے بے رخی اختیار کی اور سالہ سال اس طرح گزرے کہ انہوں نے ہماری کوئی خبر نہ لی، تو ماں نے وہ مکان فروخت کیا اور ایک چھوٹا سا مکان خرید کر گمنام حیثیت سے زندگی بسر کرنے لگی۔ مکان خریدنے کے بعد جو رقم باقی بچی وہ ماں نے میری تعلیم وغیرہ کے لیے محسوس کر دی۔ اس سے میری تعلیم بی اے تک مکمل ہو سکی۔ اس ڈائری میں میری داستان حیات تھی، میرا مستقبل تھا، یا میرے ماضی کی تلہیاں، یا پھر وہ جس نے مجھے اپنی نگاہوں میں بالکل ہی بے مقصد اور بے وقت کیا۔ میں سوچتا رہا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ گریجویشن کر چکا تھا، ارادہ تھا کہ ایم اے کروں، لیکن اب ماں کی موت کے بعد یہ تمام تصورات دل و دماغ سے نکل گئے تھے۔ نہ جانے کب تک اس چھوٹے سے گھر میں رہ کر زندگی گزاری۔ پھر اچانک ہی یہ خیال دل میں پیدا ہوا کہ کم از کم میں اپنے ماں باپ کے گھر کو تو دیکھوں جو ایک طرح سے میرا اپنا ہی گھر تھا۔ لیکن اگر میں وہاں جا کر اپنے بارے میں بتاتا تو شاید مجھے گولی مار دی جاتی، کیونکہ اختیار صاحب نے کبھی یہ ظاہر نہ کیا کہ ان کی کوئی بیوی اور کہیں کوئی اولاد رہتی ہے۔ میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اپنے کالج میں ہاسٹل میں جہاں جہاں میں نے وقت گزارا انتہائی اچھی طبیعت اور خوش مزاج نوجوان کی حیثیت سے مشہور تھا، اور لوگ مجھے کافی پسند کرتے تھے۔
میرے دوستوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی اور میں ان کے درمیان ایک شریف زادہ کہلاتا، اور اچانک ہی مجھ سے میری شرافت چھن گئی، کچھ بھی باقی نہ رہا۔ اب تو میں ان دوستوں سے بھی نہیں ملنا چاہتا، بس طبیعت پر ایک عجیب سی بوجھل سی کیفیت آ رہی تھی۔ بہت دن تک سوچتا سمجھتا رہا، اس کے بعد اپنی اس دیوانگی کے تحت پہ وہ فیصلہ کیا جو پتہ نہیں درست تھا یا غلط، لیکن بہرحال فیصلے تو فیصلے ہوتے ہیں، چاہے جیسے بھی ہوں۔ میں نے وہ مکان فروخت کیا، ایک اچھی خاصی رقم لے کر وہاں سے چلا۔ میری منزل وہ شہر تھا جہاں میرے والد اختیار احمد صاحب رہتے تھے۔ بہت بڑا شہر تھا، لیکن میں کوئی جاہل انسان تو نہ تھا جو اس بڑے شہر میں اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرتا۔ سب سے پہلے میں نے اپنی رقم کو محفوظ کرنے کا فیصلہ کیا۔ بہت سے ایسے نام میرے علم میں تھے جن سے میری واقفیت تھی، جن سے مل کر میں بہت سے معاملات حل کر سکتا تھا۔ اب یہ الگ بات کہ میرے پاس اپنی شخصیت کا کوئی ثبوت نہ تھا، لیکن ناسخی زندگی کا ایک اندازی ترتیب دینا تھا۔ بس اس انداز میں زندگی بسر ہو جائے تو کیا برا ہے؟ دیکھو تو صحیح دنیا کیسی چیز ہے، اور اس دنیا میں کیا کیا ہوتا ہے۔ طبیعت پر ایک عجیب سی بوجھل کیفیت طاری رہتی تھی، اور میں عجیب سی عالم میں ہر چیز کو حسرت سے تکتا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں کس طرح اختیار احمد صاحب کے بارے میں معلومات کر کے ان تک پہنچوں کہ تقدیر نے میرے لیے خود بخود ایک موقع فراہم کیا، اور تقدیر ہی انسان کے لیے راستے منتخب کرتی ہے۔ میں تو خلوصی دل سے اس کا قائل ہوں، ہرچند کہ میری معلومات کے مطابق یہ میرے باپ کا شہر تھا، یعنی میرا باپ یہاں کہیں رہتا تھا، لیکن ظاہر ہے جس طرح میرا باپ میرے لیے اجنبی تھا، اسی طرح یہ شہر بھی میرے لیے اجنبی تھا۔ پہلے میں اس سے ذرا واقفیت حاصل کرنا چاہتا تھا، کیسے لوگ یہاں رہتے ہیں، ان کا طرز زندگی کیا ہے۔ میں اگر اپنے باپ تک پہنچنے کی کوشش کروں تو اس کا ذریعہ کیا ہو سکتا ہے؟ ابھی کوئی مناسب فیصلہ نہیں کر سکا تھا۔ اس دن کوئی 10:30 بجے ہوں گے، میں ایک سڑک سے گزر رہا تھا۔ سنسان سی سڑک تھی اور بہت کم لوگ چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ ٹریفک بھی کم تھی۔ سامنے ہی ایک بینک تھا، بینک سے ایک بزرگ شخصیت باہر نکلی۔ ہاتھ میں کپڑے کا ایک لمبا سا تھیلا تھا جس میں کچھ کاغذات وغیرہ رکھے تھے۔ البتہ بزرگ شخصیت نے تھیلے کو کلائی میں باندھ کر اس مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا کہ یہ احساس ہوتا تھا کہ اس میں کوئی قیمتی شے ضرور ہے۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ وہ صاحب پیدل چلتے جا رہے تھے کہ اچانک ایک شخص گلی سے باہر نکلا جو کہ جینز پہنے ہوئے تھا۔ اس نے بزرگ کے قریب پہنچ کر جھپٹا مارا اور تھیلے کو ان کے ہاتھ سے چھیننے کی کوشش کی، لیکن چونکہ تھیلا کلائی میں لپٹا ہوا تھا اس لیے آسانی سے اس کے ہاتھ نہیں آ سکا۔ اس اوباش نوجوان نے اچانک ہی اس بزرگ کی ٹانگ میں زور سے اپنے بوٹ کی ٹھوکر ماری اور وہ بزرگ نیچے گر پڑے۔ نوجوان ان کے سینے پہ چڑھا اور پھر اس تھیلے کے حصول کے لیے کوشش کرنے لگا۔ صاف ظاہر تھا کہ مجرمانہ کارروائی ہو رہی تھی۔ میں ہیرو تو نہ تھا اور نہ ہی میرے سامنے کوئی خوبصورت لڑکی تھی جس کی مدد کے لیے اس وقت میں داد حاصل کرتا۔ بس ایک قدرتی عمل تھا جس کے تحت میں نے اس نوجوان پر چھلانگ لگائی، اس کے بال پکڑے اور پوری قوت سے اسے بزرگ کے اوپر سے اٹھایا۔ نوجوان نے بزرگ کو چھوڑ کر مجھ پہ حملہ کیا۔ شاید وہ کسی خاص طریقے جنگ کا ماہر تھا۔ اس نے میرے پیٹ میں 2 دن ضربے لگائے، لیکن بالوں کی وجہ سے وہ بے بس ہو گیا۔ میں نے بھی سوچا کہ مار لے بیٹا، پیٹ پھاڑ دے میرا، لیکن تیرے بال نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے اچانک ہی جیب سے ایک لمبا چاقو نکالا۔ کلپ والا چاقو تھا اور اب اسے پکڑے رہنے کا مقصد یہ تھا کہ میری آنتیں میرے پیٹ سے باہر جول رہی ہوں۔ میں نے اسے زوردار دھکا دیا، لیکن اس کے باوجود اس نے مجھ پر چڑکا لگا ہی دیا اور میرے سینے کے پاس سے قمیض پر خون ابھر آیا۔ اس دوران کچھ لوگ ادھر آئے، چنانچہ وہ نوجوان چاقو لہراتا واپس اس گلی میں بھاگا۔ بزرگ اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے، کچھ نروس تھے، البتہ تھیلا ان کی کلائی میں محفوظ تھا اور نوجوان اسے حاصل کرنے میں ناکام رہا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے ہنگامہ ہو گیا۔ میرے سینے سے مسلسل خون بہہ رہا تھا، میری قمیض تر ہوتی جا رہی تھی، لیکن اس کا مجھے اندازہ تھا کہ چاقو کی نوک نے معمولی سا ایک نشان لگایا جس کی کوئی خاص تکلیف بھی نہیں تھی۔ بزرگ بدحاسی کے آلے میں بولے، ہاسپٹل؟ ارے خدا کے لیے کوئی رکشہ روکو، انہیں ہاسپٹل لے جانا ہے۔ میں نے ہنس کر کہا، نہیں محترم، بہت معمولی سا زخم ہے، آپ اس کے لیے فکر نہ کریں۔ میاں ضد نہیں کرتے؟ اچھا دیکھو وہ سامنے جراح کی دکان ہے، آؤ اسی طرف چلتے ہیں، مرہم وغیرہ لگوا لینا۔ میں کر لوں گا، آپ نے جہاں جانا ہے جائیے۔ بزرگ نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر ادھر ادھر دیکھا، پھر بولے، نہیں ایسے نہیں جا سکتا، مجبوری ہے، آؤ میرے ساتھ۔ انہوں نے تھیلے کو بغل میں دبا کر کہا اور میری کلائی پکڑ کر جراح کی دکان کی جانب چلے۔ میں مسکرا رہا تھا۔ میں نے کہا، آپ بلا وجہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، براہ کرم آپ نے جانا ہے، چلے جائیے۔ ایک بات کہوں، میں ڈر گیا ہوں، اب تو تم مجھے گھر تک چھوڑ کر آنا۔ بہرحال وہ مجھے لے کر دکان پر پہنچے۔ میں نے قمیض اٹھا کر جراح کو زخم دکھایا جو واقعی معمولی سا نشان تھا۔ اس نے وہاں ایک محسوس دوا اسپرے کر کے زخم پر ٹیپ چپکایا اور میں نے ہنستے ہوئے کہا، بس اتنی سی بات تھی، آپ خواہ پریشان ہو رہے تھے۔
خدا کا شکر ہے کہ بس اتنی سی بات تھی، لیکن بیٹے کوئی اگر کسی کے لیے خون دے تو جس کے لیے خون دیا گیا ہے اس پر بھی تو کوئی فرض عائد ہوتا ہے۔ آپ کی محبت ہے، مہربانی ہے، آپ یہ بتائیں کہ میں آپ کو کہاں پہنچاؤں؟ کیا اس تھیلے میں کوئی قیمتی چیز ہے؟ بزرگ نے کوئی جواب نہ دیا، کچھ دیر سوچتے رہے، پھر بولے رکشہ روکو، میں تمہارے ساتھ اپنے گھر جاؤں گا۔ بہتر۔ رکشہ ذرا زیادہ دور جا کر ملا، میں نے بزرگ کو رکشے میں بٹھایا اور کہا اب تو آپ چلے جائیں گے؟ میاں کہاں بیچ میں مرواؤ گے، ذرا سا گھر تک چھوڑ دو، جہاں اتنی مہربانی کی ہے تھوڑی سی اور کر دو۔ میں ان کے ساتھ رکشے میں بیٹھا، رکشے نے اچھا خاصا سفر طے کیا، پھر درمیانہ درجے کے ایک محلے میں ایک گھر کے سامنے رکشہ رکا۔ بزرگ نے جیب سے پیسے نکالے اور رکشے والے کو دیے۔ میں نے کہا اب تو مجھے اجازت۔ کمال کے انسان ہو، کہ دنیا میں کسی نے تم پر احسان نہیں کیا یا تم ہی اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھتے ہو؟ یعنی دروازے پر سے واپس آ رہے ہو؟ آؤ کچھ دیر بیٹھو تو صحیح، اندر آؤ میرے ساتھ۔ میں ہنسنے لگا، پھر میں نے کہا آپ کی مرضی، ایک بات تو بتا دو بس۔ جی فرمائیے۔ کوئی ضروری کام تو نہیں ہے؟ نہیں، میرا مطلب ہے کہیں جانا تو نہیں؟ جی نہیں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ بس تو پھر آ جاؤ۔ انہوں نے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا۔ دروازہ کھولنے والی تقریباً 7-8 سال کی بچی تھی، بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے بڑے ادب سے سلام کیا۔ میں نے گردن ہلا کر وعلیکم السلام کہا۔ آؤ بیٹے آؤ۔ جہاں وہ مجھے لے گئی کسی زمانے میں ایسی جگہوں کو بیٹھک کہا جاتا تھا، لیکن اب ان کا رواج ختم ہو گیا ہے اور بیٹھک کی جگہ بڑے بڑے ڈرائنگ روم بن رہے ہیں۔ بیٹھک میں ایک دیوان، بیت کی 4 کرسیاں اور درمیان میں ایک چھوٹا سا قالین کا ٹکڑا پڑا تھا۔ بزرگ کہنے لگے اب تم یہاں بیٹھو، عثمہ بیٹی تم ذرا مہمان کا خیال رکھو، یہ ہمارے مہمان ہیں، میں ابھی آ رہا ہوں۔ بزرگ اندر چلے گئی تو میں گہری سانس لے کر مسحری کی جانب بڑھا۔ چھوٹی بچی جلدی سے میرے پاس آئی اور بولی جناب عالی اگر برا نہ مانے تو ایک درخواست کروں آپ سے۔ بچی کا انداز گفتگو اتنا دلکش تھا کہ مجھے زوردار ہنسی آئی۔ میں نے کہا جی ارشاد فرمائیے۔ مہمان دیوان پر نہیں کرسی پر بیٹھا کرتے ہیں، آپ براہ کرم یہاں پر تشریف رکھیے۔ خوب، اب تو آپ سے معذرت کرنا پڑے گی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اگر کسی انسان کو کوئی بات معلوم نہ ہو تو دوسرے انسان کا فرض ہے کہ اسے بتا دے۔ بچی نے کہا آپ کا نام عظمیٰ خالہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں خالہ تو نہیں، صرف عظمیٰ بیگم ہے۔ ویسے اگر ہمیں دیکھ کر آپ کو اپنی خالہ یاد آ رہی ہیں تو آپ ہمیں صرف خالہ کہیں، پھر ہمیں عظمیٰ کہنے کی کیا ضرورت؟ چلیں ٹھیک ہے، آپ کو ہم خالہ جان ہی کہیں گے۔ جیتے رہو، بلکہ سلام کرو۔ سلام تو آپ پہلے کر چکی ہیں خالہ جان۔ اس وقت ہم خالہ جان نہیں تھے، اب ہو گئے ہیں۔ سلام خالہ جان، جیتے رہو، دھوپ نہاؤ، پھوٹو پلو۔ بچی نے کہا، بالکل سنجیدہ چہرہ بنائے ہوئے تھی۔ مجھے ایک دم سے اس پر پیار آنے لگا۔ میں نے کہا خالہ جان آپ کو ہماری میزبانی سونپی گئی ہے۔ جی ہاں، والد بزرگ تو یہی کہہ کر گئے ہیں۔ تو پھر ہماری میزبانی کیجیے۔ کچھ کھانے پینے کا موڈ ہے کیا؟ نہیں، صبح کا ناشتہ تو ہم کر چکے ہیں۔ دوپہر کے کھانے کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کمال کرتی ہیں آپ، قصور آپ کا ہے۔ کیوں؟ آپ نے ہمیں میزبان ہونے کا تانا دیا۔ تانا تو نہیں دیا میں نے، تو پھر کیسی میزبانی چاہتے ہیں آپ؟ ذرا تعارف کروائیے اپنے آپ سے۔ ارے آپ کے سینے پہ دھبا کیسا؟ اچانک اس نے چونک کر کہا۔ بس یوں ہی تھوڑی سی چوٹ لگ گئی، مگر خون کا دھبا تو کافی ہے۔ مجبوری ہے، جب چوٹ لگتی تو خون نکلتا ہی ہے۔ لائیے قمیص اتارے میں دو دوں۔ ویسے اپنے چوٹ پر کوئی زخم لگایا؟ جی ہاں لگا لیا ہے۔ تو قمیض اتاریں، اب اتنی چھوٹی سی خالہ کو ہم کہاں تکلیف دیں؟ نہیں بالکل نہیں، آپ قمیض اتاریں۔ بھئی ہمیں شرم بھی تو آتی ہے نا۔ بلا خالہ سے کیا شرمانا، ابھی بچے ہو، منہ سے دودھ کی بو آتی ہے، اس نے کہا اور میں بے اختیار ہنس پڑا۔ اتنی دیر میں وہ بزرگ آئے اور عظمیٰ سے بولے عظمیٰ آپ کی امی بلا رہی ہے، چائے لے آؤ سنبھال کر۔ جی آپ ضرورت سے زیادہ تکلف کر رہے ہیں۔ میرا نام فیض اللہ ہے، اب آپ اپنا نام بتاؤ۔ احتشام؟ احتشام کہاں رہتے ہو؟ اس شہر میں اجنبی ہوں، کسی اور شہر سے آیا ہوں، بس آپ یوں سمجھے کہ ایک چھوٹی سی جگہ سے آیا ہوں۔ خیریت؟ تنہا ہو؟ جی ہاں، یہاں میرا مطلب ہے اس شہر میں کوئی شناسا ہے نہیں۔ تو پھر کیسے آنا ہوا؟ بس یہی اسی شہر میں آئندہ قیام کا ارادہ ہے۔ ٹھہرے کہا ہو؟ ہوٹل میں۔ اچھا چلو پہلے چائے پیو پھر باتیں کرتے ہیں۔ ایک بات بتانا پسند کریں گے آپ؟ ہاں پوچھو۔ تھیلے میں کیا تھا؟ تھیلے میں میری عزت بند تھی۔ کیا مطلب؟ عزت؟ یقین کرو میری آبرو۔ زندگی کے 30 سال بری عزت و آبرو کے ساتھ گزارے، یہ 31واں سال چہرے پر داغ بننے جا رہا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ داغ اس کے بیچے ہوئے بندے کی وجہ سے میرے چہرے پر نہ لگ سکا۔ میاں تھیلے میں ایک بڑی رقم تھی، لاکھوں روپے، اور وہ میری رقم نہ تھی بلکہ میرے مالک کی تھی، اور میرے مالک نے مجھ پہ 30 سال بھروسہ کیا۔ لیکن اب کچھ ایسے حالات ہیں جن کی وجہ سے میری نیت پر آسانی سے شک کیا جا سکتا تھا۔
میں نے کہا اتنے عرصے کے بعد شک کیا جانا کچھ عجیب سا لگتا ہے تو بولے اب میری نیت پر شک یوں کیا جا سکتا ہے کہ بیٹیوں کا باپ ہوں، جوان بیٹیوں کا بوجھ کاندھوں پر ہے اور اس بوجھ کو اپنے کاندھوں سے اتارنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اس کے لیے مجھے رقم درکار ہے۔ میں جانتا ہوں احمد صاحب بے مثال انسان ہیں، شریف اور خاندانی، لیکن یہ کاغذ کے نوٹ ہوتے ہیں نا، یہ انسان سے سب کچھ چھین لیتے ہیں۔ کاغذ کے یہ نوٹ بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ کون جانے احمد صاحب کے دل میں میل آ جاتا اور وہ یہ سوچتے کہ میں نے اپنا بوجھ اتارنے کے لیے یہ کھیل کھیلا۔ یہ تو بات کی بات تھی کہ میں اس کے بارے میں انہیں ثبوت پیش کرتا پھرتا کہ سب کچھ میں نے نہیں کیا اور پھر وہ بدبخت تولے ہی کیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ کوئی بہت پہلے سے طاق میں تھا، ورنہ کسی کو کیا معلوم کہ اس بھدے سے تھیلے میں اتنی بڑی رقم رکھی ہوئی ہے۔ بات پر اگر ذرا غور کرو تو اندازہ ہو جائے گا۔ اصل میں ویسے تو میں یہ رقم لانے کا خطرہ کبھی مول نہ لیتا، لیکن اختیار احمد صاحب کچھ ایسی مصروفیات میں تھے کہ مجھ سے خاص طور سے یہ کہہ کر گئے کہ فیض اللہ رقم لا کر رکھنا، کسی کو نقد ادائیگی کرنی ہے۔ مگر یہ تھیلے کی کارروائی میں نے خود کی تھی، یعنی یہ کہ میں نے سوچا کہ اس معمولی سے تھیلے پر کون شک کرے گا، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حویلی ہی کے کسی ملازم نے یہ بات کسی اور کو بتائی ہو اور ان بدبختوں نے سوچا ہو کہ چلو اس طرح رقم اڑانے میں آسانی ہو جائے گی، خدا تمہیں زندگی کی ہر خوشی دے۔ تم نے در حقیقت ایک غریب کی عزت بچائی۔ میں تو اگر 10 بار بھی مر کر پیدا ہوتا تو اس رقم کی ادائیگی نہیں کر سکتا۔ بیٹا تم نہیں جانتے کہ تمہاری یہ میزبانی میرے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی، خاموشی سے ایک دیوار کو گھورنے لگا، پھر میں نے کہا چلیے خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ایک نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں اس کا شکر گزار ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد چائے اور بسکٹ آئے اور فیض اللہ صاحب کے اصرار پر میں نے چائے کی وہ پیالی پی۔ پھر میں نے کہا خان صاحب اب اجازت دیں۔ فیض اللہ خان صاحب نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ کر بولے تم نے کہا تھا کہ اس شہر میں اجنبی ہو، ہوٹل میں رہتے ہو۔ بیٹے مجبور کرنے کا تو کوئی ذریعہ میرے پاس ہے نہیں، اور ویسے بھی انسان کی نیت پر لمحوں میں شک کر لیا جاتا ہے، لیکن دل میں اگر کوئی بات آئے تو کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ تمہارا کیا خیال ہے اس سلسلے میں؟ میں سمجھا نہیں۔ عزیز کچھ وقت اگر یہاں رہ لو تو دلی مسرت ہوگی۔ ہم بھی بس یوں سمجھ لو کہ تنہا ہی ہیں۔ ویسے تو اللہ خوش رکھے اختیار احمد صاحب کو کبھی تنہائی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ چھوٹی موٹی تقریب بھی کرتے ہیں تو بیوی اور بچوں کو بلا لیتے ہیں، عزت بھی دیتے ہیں، لیکن بہرحال اگر تم کچھ وقت ہمارے ہاں قیام کرو تو یقین کرو جی بڑا خوش ہوگا۔ میں سوچ میں ڈوبا، پھر میں نے کہا فیض اللہ خان صاحب آپ یقین کریں میں بھی اس دنیا میں اپنے آپ کو ایک ویرانے میں لگے ہوئے درخت کی طرح تنہا پاتا ہوں، کوئی بھی نہیں میرا، لیکن آپ خود خیال فرمائیں کہ ایک چھوٹے سے عمل کے تحت میں اگر آپ سے اتنے رعایتیں مول لوں تو کیا میرا ضمیر یہ گوارا کرے گا؟ نہیں کچھ بھی کہو، بس ایک درخواست ہی منظور نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اتنی دیر میں عثمہ بیگم واپس آئی اور بڑی تکلفی سے بولی یہ بانجے صاحب کہاں جانے کی باتیں کر رہے ہیں ابو؟ بانجے صاحب؟ جی ہاں، انہوں نے مجھے عثمہ خالہ کہا، آج سے میں ان کی خالہ ہوں۔ ارے بدتمیز، اتنی چھوٹی سی خالہ ہوتی ہے؟ کیوں؟ خالہ ہونے کے لیے کیا چھت تک لمبا ہونا ضروری ہے؟ عثمہ نے کہا اور مجھے ہنسی آئی۔ میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ میری خالہ جان ہی ہیں۔ فیض اللہ خان مجھے گور کر دیکھنے لگے، پھر بولے اگر یہ بات ہے تو پھر عثمہ بیگم آپ کے سپرد ایک ذمہ داری کی جاتی ہے، کیا آپ وہ ذمہ داری قبول کریں گی؟ جی ابو فرمائیں۔ یہ آپ کے بھانجے صاحب جانے کی باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ یہ ہمارے محسن ہیں اور انہوں نے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا، لیکن یہ اس احسان کا صلہ نہیں قبول کرنا چاہتے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس چھوٹے سے احسان کے بدلے یہ یہاں رک نہیں سکتے۔ اب اگر یہ ذمہ داری ہم آپ کی سپرد کریں تو کیسا رہے؟ ایک شرط ہے، عثمہ نے کہا۔ جی کہیے۔ آپ چلے جائیں، دروازہ ادھر سے بند کریں، ادھر سے میں دروازہ بند کرتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں یہ بانجے صاحب یہاں سے کیسے جاتے ہیں، مگر آپ کچھ بولیں گے نہیں۔ بدتمیز ہو، ایسی باتیں کرتے ہو کہیں، فیض اللہ صاحب بولے۔ اب یہ خود دیکھیں، یعنی فتویٰ دینے میں تو یہ بزرگ ماہر ہوتے ہیں، ہم نے بدتمیزی کیا کی؟ اصل میں دروازہ بند کر کے ہم تھوڑا سا روئیں گے اور اپنے بھانجے صاحب سے کہیں گے کہ پیارے بھانجے خالہ کی عزت آبرو رکھو، اس وقت ہو سکتا ہے ہمیں کامیابی حاصل ہو جائے، لیکن آپ نے بدتمیزی کا فتویٰ لگایا۔ بھئی کمال ہے، کاش بزرگوں پر اختیار حاصل کرنے کی کوئی جڑی بوٹی ہوتی۔ فیض اللہ صاحب ہنسنے لگے، پھر بولے بہت باتیں کرتی ہے، اچھا چلو ہم باہر چلتے ہیں۔ اس کے بعد جب فیض اللہ صاحب باہر چلے گئے تو عثمہ نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا دیکھیے اگر آپ کچھ وقت ہمارے ساتھ رہ جائیں تو آپ کی خالہ کی عزت رہ جائے گی۔ مجھے ہنسی آئی، میں نے کہا ٹھیک ہے خالہ جان، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، اور عثمہ دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ بانجا ہو تو ایسا، اس نے کہا، نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں آنسو کی نمی آئی۔ رشتے ناتے، محبت، پیار، اور پھر یہ چھوٹی سی بچی
جو میری زندگی میں ایک اجنبی تھی، اندر سے ایک آواز ابھری کہ احتشام جو نہیں ملا وہ مل رہا ہے، اسے قبول کرو۔ کم از کم ایک چھوٹا سا معصوم خاندان تمہیں اپنائیت دے رہا ہے۔ تم یہ جانتے تو نہیں تھے کہ تھیلے میں اتنی بڑی رقم ہے۔ یہ تو سب ذریعے ہوتے ہیں قدرت کے کسی کو نوازنے کے لیے۔ یہ صورتحال قبول کر لو۔ ایسے ٹھکانے تقدیر سے ملتے ہیں۔ میں وہاں فروکش ہوا، ہوٹل سے اپنا سامان اٹھایا۔ بس چند جوڑے کپڑے تھے، اس کے علاوہ تھا ہی کیا۔ فیض اللہ خان، ان کی بیگم صاحبہ، بہت ہی نیک نفیس خاتون تھی۔ فیض اللہ 3 بیٹیوں کے باپ تھے۔ سب سے چھوٹی بیٹی عظمیٰ تھی، نجمہ اور صوفیہ بڑی تھی، نوجوان تھی، لیکن 2-3 ہی دن کے اندر وہ بھی میرے سامنے آئی۔ میں نے ایک لمحے کے اندر محسوس کیا کہ نہایت باحیا اور در حقیقت شریف زادیاں ہیں۔ میں ان کے بارے میں سوچتا رہا۔ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ احتشام، تمہاری اپنی جو حیثیت ہے، تمہیں اپنی ماں سے اس کا علم ہو چکا ہے۔ دنیا کا کہنا ہے کہ برا خون برا ہی ہوتا ہے۔ اس نظریے کو جھوٹا ثابت کرنا ہے۔ ان بچیوں کو اس وقت تک اپنی سگی بہن کا مقام دو جب تک کہ فیض اللہ خان کو تمہاری حیثیت معلوم نہ ہو جائے اور وہ تم سے خود معذرت کر کے تمہیں گھر سے نہ نکال دیں۔ بہرحال فیض اللہ خان صاحب کے ہاں میری بڑی عزت ہوتی رہی۔ میرے پاس اچھی خاصی رقم تھی جو ایک دن میں نے چچی جان کے حوالے کرتے ہوئے کہا، چچی جان، یہ تھوڑے سے پیسے ہیں، آپ انہیں رکھیں۔ یوں سمجھ لیجئے یہ میرا کل اثاثہ ہے۔ جوان آدمی ہوں، بیٹھ کر نہیں کھانا چاہتا۔ میں یہ رقم آپ کو اپنی یہاں رہائش یا کھانے کے عوض نہیں دے رہا، بلکہ جب یہ گھر میرا اپنا ہے تو اس رقم کو اپنے پاس رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے اور آپ کے درمیان کوئی فرق سمجھا، اور اگر آپ نے اسے رکھنے سے انکار کیا تو میں یہ سمجھوں گا کہ آپ میرا یہ احسان نہیں لینا چاہتے۔ دوسرے دن فیض اللہ خان صاحب نے مجھ سے کہا، جو کچھ تم نے بیگم صاحبہ سے کہا وہ بالکل ٹھیک ہے، ہم تمہیں وہ رقم واپس نہیں کریں گے، لیکن کم از کم اتنا تو حق دو ہمیں کہ اسے اپنی امانت کے طور پر ہمارے پاس رہنے دو، اور جہاں تک تمہارا اپنا سلسلہ ہے تو بیٹے یقین کرو 5 افراد کا کھانا پکتا ہے یہاں۔ چھٹے فرد کے لیے اس میں گنجائش نکل آتی ہے۔ جیسا کہ میں نے تمہیں بتایا، ایک اچھے انسان کے ہاں خزانچی کے عہدے پر فائز ہوں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ابھی میری اس ملازمت کو کوئی زوال نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم بھی وہاں رہ کر کچھ کرو۔ ابھی تک احمد صاحب دورے سے واپس نہیں آئے، لمبے نکل جاتے ہیں۔ احمد صاحب میرے مالک کا نام ہے، سب انہیں احمد صاحب کہہ کر پکارتے ہیں۔ وہ آ جائیں تو میں تمہارے لیے کسی ملازمت کا بندوبست کروں گا۔ ویسے اگر ایک بات کہوں تو مان لو گے؟ جی بی اے کیا ہے نا تم نے؟ جی ہاں۔ تھوڑا سا اکاؤنٹس وغیرہ کا کام کر سکتے ہو؟ تجربہ تو کچھ نہیں، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے مشکل نہ ہوگا۔ تم ایسا کرو، میں کچھ کھاتے وغیرہ تمہارے لیے لے آؤں گا، آج تم انہیں ذرا دے کر کھاتے لکھنے کی مشق کرو۔ اصل میں بات یہ تھی کہ کچھ عرصے پہلے احمد صاحب خود یہ بات مجھ سے کہہ رہے تھے کہ فیض اللہ خان صاحب اپنا کوئی معاون رکھیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے اپنے بھروسے کا آدمی ہو۔ بہت عرصے سے میں اس بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن سچ کہوں ہمت نہ پڑ رہی تھی کسی کا انتخاب کرتے ہوئے، کیونکہ ذمہ داری تو بہرحال میری ہوتی، لیکن اب تم سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے میرے لیے؟ میں تیار ہوں، میں نے کہا۔ پھر ایک دلچسپ مشغلے کا آغاز ہوا۔ فیض اللہ خان صاحب باقاعدہ مجھے اکاؤنٹس بنانے کی ترتیب دیتے رہے، اور ایک ہفتہ مکمل ہونے کے بعد انہوں نے تعریفی انداز میں کہا، تمہارا کام مکمل ہو گیا۔ تمہیں اس بات کی خوشی ہوگی کہ میں نے تمہارے لیے بات بھی کر لی احمد صاحب سے۔ احمد صاحب واپس آ گئے، آئے اور گئے۔ فیض اللہ صاحب بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے آئے تھے اور اس بات غالباً 1-1.5 مہینے کے لیے گئے ہیں۔ کہہ رہے تھے، فیض اللہ ذرا خیال رکھنا، ممکن ہے واپسی پر مجھے زیادہ وقت لگ جائے۔ تمہارے بارے میں یہ کہہ کر گئے کہ میں نے تو پہلے ہی تم سے کہا تھا کہ تم اپنے بھروسے کا آدمی رکھو، جو تنہا چاہو منتخب کر لینا۔ پھر بھی میں نے انہی کی زبان سے تنہا کی بات کرائی۔ بھئی مبارک ہو تمہیں، 3000 مہینے سے آغاز ہوگا اور باقی تمہاری کارکردگی کے مطابق۔ دیکھو برا نہ ماننا، اصل میں اگر کوئی ذمہ داری ڈال دی جائے کسی کے کندھوں پر تو پھر ذرا حساب کتاب میں چوکس رہنا پڑتا ہے۔ میں نے خاموشی سے گردن ہلائی۔ ایک گرانہ مل گیا تھا مجھے۔ میری ذہنی رو نہ جانے کہاں سے کہاں تک چلی جاتی۔ ماں کی ڈائری میں جو کچھ پڑھا تھا اسے پڑھنے کے بعد دل و دماغ میں نہ جانے کیا کیا تصورات پیدا ہو گئے، لیکن اتفاق کی بات تھی کہ ایک نیک اور نفیس گرانہ مل گیا تھا تو طبیعت میں ایک ٹھہراؤ سا پیدا ہو گیا۔ دل میں نے سوچا کہ ایک ایسے شخص کا سہارا بن رہا ہوں جو در حقیقت بے سہارا ہے۔ 3 بیٹیوں کا باپ میرا کیا ہے؟ میں تو کسی فٹ پاتھ پر بھی رہ سکتا ہوں، اور پھر میں کوئی شریف سادہ تو ہوں نہیں۔ پھر میں نے اپنی ڈیوٹی پر جانا شروع کیا۔ فیض اللہ خان صاحب کے ساتھ کام کرتا تھا، بڑی مدد کر رہے تھے میری۔ اس ویران اس حویلی کے ماحول کا جائزہ بھی لیتا رہا۔ ایک شاندار حویلی کا ماحول جیسا ہو سکتا تھا ویسا ہی تھا۔ بہت سے ملازمین تھے۔ اس دفتر میں بھی 3 افراد میرے علاوہ کام کر رہے تھے۔ ایک چپڑاسی تھا، 2 کلرک تھے، میں اسسٹنٹ اکاؤنٹس افسر کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔
زمینوں کے معاملات ہوتے تھے، بڑے بڑے کھاتے لکھنے پڑتے اور اب میں اس کام میں مہارت حاصل کرتا چلا جا رہا تھا۔ باقی اس دوران مجھ سے کسی نے تعارف نہ کیا، گزر بسر ہو رہی تھی۔ لیکن جب مہینے کی پہلی تنخواہ میرے ہاتھ میں آئی تو میں گھر پہنچا۔ میں نے پورے 3,000 روپے چچی کے ہاتھ پہ رکھے تو چچی نے چونک کر مجھے دیکھا اور بولی، اپنے اوپر کچھ خرچ نہیں کرو گے؟ جمع کرنے کا بہت شوق ہے۔ چچی جان، میں کس حیثیت سے یہاں رہ رہا ہوں، آپ مجھے ذرا بتائیں۔ فیض اللہ خان صاحب اس خدشے کا اظہار پہلے ہی کر چکے تھے۔ کیا مطلب؟ کہہ رہے تھے کہ تم تنہا لا کر مجھے دو گے اور ہم لوگ بڑے پریشان تھے۔ اگر آپ لوگ زیادہ پریشان ہیں تو آپ نے جتنی میری مدد کی اتنی ہی کافی ہے، اب مجھے یہاں سے واپسی کی اجازت دیں۔ میں نے برا مانتے ہوئے کہا، کمال ہے، یعنی بزرگوں کی موجودگی پر تو غور ہی نہیں کیا جاتا۔ ارے خالہ کا رتبہ رکھتی ہوں، کوئی معمولی شخصیت تو نہیں۔ میں کہتی ہوں آخر مجھ سے ایسے معاملات میں مشورہ کیوں نہیں لیا جاتا؟ عثمان نے کہا، ہاں خالہ جان، آپ دیکھیں اب یہ آپ کی محترمہ والدہ صاحبہ میری تنہا لینے سے انکار کر رہی ہے۔ اصل میں پتہ کیا بات ہے عثمان؟ بری بات ہے، کم بولتے ہیں، چچی جان نے اسے ڈانٹا۔ ٹھیک ہے، جو بات آپ لوگ نہیں کر سکتے وہ میں کر لوں گی، اکیلے ہی کر لوں گی۔ میں واقعی وہ بات نہیں سمجھ سکا۔ پیسے تو رکھ لیے تھے انہوں نے اور مجھے خود بھی بڑا اچھا لگا۔ اگر ملازمت کرتا تو ماں کو یہ پیسے دیتا، ان لوگوں نے مجھے بیٹے کا درجہ دیا۔ لیکن عثمان نے جو بات مجھ سے کہی وہ میرے لیے بہت خوفزدہ کر دینے والی تھی اور میں اس پر غور کرنے پر مجبور ہوا۔ عثمان نے کہا، آپ جانتے ہیں امی ابو کے درمیان کیا باتیں ہو رہی تھی؟ کیا باتیں ہو رہی تھی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے نجمہ اور صفیہ باجی کو دیکھا ہے نا؟ عثمان نے کہا، ہاں روزانہ دیکھتا ہوں۔ اصل میں دونوں بچیاں جوان ہیں، ابو امی ان کی شادی کی فکر میں پڑے ہیں۔ ابو کہہ رہے تھے امی سے کہ اگر احتشام تیار ہو جائے تو نجمہ یا صوفیہ میں سے کسی سے اس کی شادی کر دی جائے۔ اس طرح ایک نیک بچہ گھر میں رہے گا اور اخراجات بھی زیادہ نہ ہوں گے۔ بعد میں جو دوسری بچیاں یعنی ایک میں اور وہ جسے آپ کی شادی نہیں کریں گے، دیکھا جائے گا۔ اللہ مالک ہے، گھر میں کم از کم کسی شریف سادے کا سہارا تو ملے گا۔ میں یہ بات سن کر دنگ رہ گیا۔ پھر وہ پوری رات میں نے غور کر کے گزاری اور کچھ فیصلے کرنے پر مجبور ہوا۔ 3 دن کے بعد چھٹی کا دن آیا۔ اس دن فیض اللہ خان صاحب گھر میں موجود تھے اور اچھی خاصی رونق بڑھ جاتی تھی۔ عثما کی شرارتیں عروج پر تھی، لیکن پورے دن کی شرارتوں کے بعد جب فیض اللہ خان صاحب میرے پاس آئے، باورچی خانے کی خوشبو سونگھنے کے بعد بولے، پتہ ہے آج تمہاری چچی جان کیا پکا رہی ہیں؟ کچھ کوفتوں وغیرہ کا سلسلہ چل رہا ہے شاید، عثما بتا گئی ہوگی۔ فیض اللہ صاحب ہنس کر بولے، ہاں کہہ رہی تھی پلاؤ پک رہا ہے، امی خاص طور سے نرگسی کوفتے بنا رہی ہیں۔ واہ، لطف آ جائے گا آج تو۔ تمہیں پسند نہیں؟ جی ہاں۔ چلو یہ اچھی بات ہے۔ ویسے خان صاحب میں آج آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کہیں تو کھانا کھانے کی بات؟ کیوں خیریت؟ جی ہاں، بے حد سنجیدہ بات ہے۔ تو پھر اس کے لیے کھانا کھانے کا انتظار کیوں کیا جائے؟ نہیں، معافی چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے میری بات آپ کو کچھ تلخ محسوس ہو۔ اتنا عمدہ کھانا پک رہا ہے، یہ کرواہٹیں کھانا کھانے کے بعد ہی مناسب رہیں گی۔